बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ अचानक ड्रामाई से वाक़यात हुए हैं जिनका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अंदर जो कुछ खिचड़ी पक रही थी उसके बारे में अभी कोई क्लियर पोजीशन, कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अजीब सी हैं। सबसे बड़ा वाक़या तो यही हुआ है कि सऊदी वली अहद और जो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और अमरन सऊदी अरब के शाह भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा मुलतवी हो गया है और सिफारती ज़राए के ज़रिए से ये पता चला कि उन्होंने दौरा लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान में बेयकीनी की कैफियत की वजह से मुलतवी किया। और नाज़रीन, इस वाक़े से 2014 का धरना याद आ गया जब चीनी सदर का दौरा मुलतवी किया गया था और उसके लिए ये लॉन्ग मार्च इस्तेमाल हुआ था इमरान खान का, और धरना इस्तेमाल हुआ था। और उस वक्त के सहूलतकार जो थे वो इस दौरे के मुलतवी होने से परेशान नहीं हुए थे, हालांकि इस दौरे के मुलतवी होने से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा, यानी वो सरमाएकारी रुकी, सी पैक रुका, और साथ ही जो पाकिस्तान में एक बहरान पैदा हुआ उससे मजीद कई हजार अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की मईशत आज तक भुगत रही है। और आज सूरत हाल ये है कि अगर IMF और चीन और सऊदी अरब से जो मदद मिलती रही है हमें, उसमें ज़रा सी भी देर हो जाए तो हमारे दिवालिया होने में, डिफ़ॉल्ट होने में कोई शुबा बाकी न रहे, कोई गुंजाइश बाकी न रहे। अब वही रीप्ले हुआ है और कुछ लोग यानी पिछले महीने से ये अंदेशा ज़ाहिर कर रहे थे कि इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का मकसद, बुनियादी मकसद या कम से कम एक मकसद सऊदी शाह का, शाह इस मानों में कि अमरन वो शाह ही हैं, अगरचे वो हैं वली है, लेकिन अमरन वो शाह ही हैं, तो सऊदी शाह का दौरा रुकवाना है, क्योंकि इस दौरे के साथ 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी के अलावा और कई किस्म के इमदादी पैकेज मुंसलिक हैं जो सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे। और वो अंदेशा जिसको ज़्यादा वजन नहीं दिया जा रहा था वो पूरा हो गया, और इस मरतबा भी इमरान खान के सहूलतकार एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से मौजूद है जिन्होंने ये किया, लेकिन जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के वो ताकतवर हल्के जो इमरान खान के सहूलतकार नहीं हैं, उनका किरदार भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि इमरान खान को ये धमाक चौकड़ी। अब अंदाज़ा करें कि उसके लॉन्ग मार्च में कितने लोग हैं। कल ये जब काफिला पहुंचा है मंडी बहाउद्दीन तो 500 अफराद काफिले में शरीक थे और 5000 पुलिस और दूसरी फोर्सेस के अरकान उसकी हिफाजत के लिए, यानी 500 का काफिला और 5000 की नफरी। तो कहने का मतलब ये था कि यानी पंजाब हुकूमत, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को इसलिए दिलवाई, परवेज इलाही को इसलिए दिलवाई कि मरकज में वफाक में जो हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी PDM की और प्लस आसफ जरदारी वगैरह की, तो इस हुकूमत को ज़्यादा खुद सर होने से रोका जा सके। यानी पाकिस्तान में सियासत तब भी आज़ाद नहीं थी, 2014 में भी और अब भी आज़ाद नहीं रही, क्योंकि ये फैसला करना कि वफाक में किसकी हुकूमत होगी, सूबे में किसकी हुकूमत होगी, आवाम का काम है, न असम्बलियों का काम है, बल्कि कुछ और लोगों का काम है जो अदालतों के ज़रिए से या किसी भी और ज़रिए से ये सिस्टम बनाते हैं। और इस सिस्टम बनाने का नुकसान अभी हमें देखना पड़ा कि 500 अफराद का जुलूस है, और इस 500 अफराद के जुलूस ने सऊदी शाह का दौरा मुलतवी करा दिया है, जिससे पाकिस्तान को नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचेगा। 14-15 अरब डॉलर की सरमायाकारी होते होते रह गई, और इसका असर IMF पर भी पड़ेगा, इसका असर चीन पर भी पड़ेगा। यानी हर तरफ से पाकिस्तान को घेर कर मारा जा रहा है, और पाकिस्तान को घेर कर मारे जाने में सहूलतकार हम खुद हैं और कोई नहीं है। इसी से आप जोड़ लीजिए अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को जो कल ही शाये हुई, उसने लिखा है अपने खुसूसी तजिए में कि इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, बल्कि उसके अल्फाज हैं कि ये पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। और उसने ये पहला गैर मुल्की अखबार है जिसने इमरान खान के एजेंडे का जिक्र किया है और कहा है कि इसका एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। तो हालिया लॉन्ग मार्च के इश्यू से ये जो डेवलपमेंट हुई है उससे पता चल गया कि एजेंडे की जो तस्दीक है वो अमेरिका से ही हो गई। अमेरिका का अखबार है, अगर कि ये एक गैर जानबदार किसी अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट है वो एक पार्टी का नुमाइंदा कहलाता है,
نیو یارک ٹائمز ہے، وہ CNN ہے، یہ سارے ادارے یا ڈیموکریٹس کے حامی ہوتے ہیں یا ریپبلکنس کے، زیادہ تر ادارے وہاں ریپبلکنس کے حامی ہیں، امریکہ کے جو میڈیا بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس کا دونوں پارٹی میں سے کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، یعنی کہ یہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے۔ اور اس رپورٹ کو ملا لیجئے، عمران خان کے لانگ مارچ کو ملا لیجئے، سعودی شاہ کے دورے کا التوا اس کو ملا لیجئے، آپ کے سامنے وہ تصویر نظر آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس پس منظر میں PTI کے لوگ کیا خبریں دے رہے ہیں، ان میں خبروں میں کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کھچڑی کہیں نہ کہیں ضرور پک رہی ہے۔ PTI کی طرف سے موصول ہونے والی خبریں مصدقہ ان معنوں میں کہ یہ PTI کے اندر سے جاری کی گئی ہے، ان کے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں، بلکہ PTI کی لیڈروں کی طرف سے بھی کچھ خبریں ملی ہیں۔ وہ ان خبروں کو میں کسی ترتیب کے بغیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو اس سے آپ تصویر کا اندازہ خود لگائیے اور پھر یہ پتہ چل جائے گا ایک دو دن میں کہ کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ صرف 2 دن پہلے عمران خان نے اپنے گھر میں اپنے پسند کے صحافیوں، کالم نویسوں اور یوٹیوبرز کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک سوال جواب کی نشست کی، بلکہ سوال جواب کی نشست کیا تھی، خطاب تھا۔ چند ایک سوال بھی ہوئے جو پہلے سے ان کو لکھ کر دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھانے ہیں۔ تو خاص سی بے ایمانی قسم کی بک کی اس نے، لیکن اس میں جو سر فہرست چیز تھی، جو اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے جنرل باجوہ کو اور پرویز الہی کو خوب گالیاں دی۔ جنرل باجوہ صاحب کو تو اس نے ڈفر تک کہا اور یعنی کافی تذلیل آمیز باتیں کی جن کا نقل کرنا مناسب نہیں ہے، اور پرویز الہی کو بھی زیادہ ننگی گالیاں پرویز الہی کی دی۔ اور پرویز الہی کو گالیاں دینے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس کی کئی توقعات پورا نہیں کر سکا، جس طرح یہ FIR کا مسئلہ تھا، کچھ اور مسئلے تھے، وہ 2 ارب روپے بھی نہیں دیے جو اس نے مانگے تھے، اگرچہ پرویز الہی عملاً وہ 2 ارب سے زیادہ خرچ کر چکا ہے عمران خان کی سیکورٹی اور یہ اس کے لانگ مارچ کی سہولت کاری اور لانگ مارچ کی سیکورٹی کے نام پر زیادہ خرچ کر چکا ہے۔ لیکن عمران خان کو ایک غصہ اس بات پر بھی ہے کہ جب یہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت عمران خان نے تاکید کی تھی اور پرویز الہی نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کو پورے صوبے کی سطح پر پھینچا لگایا جائے گا اور خاص طور پر لاہور میں بہت بری مار ان کو ماری جائے گی تاکہ یہ اٹھ ہی نہ سکے۔ اور پرویز الہی نے خیر پکڑ دھکڑ کی، 5-6 مسلم لیگ کے لیڈر گرفتار کیے، کچھ کو مارا پیٹا بھی، اور پھر یہ کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے ارکان کا داخلہ 2 قسطوں میں بند کیا۔ یہ انتہائی غیر جمہوری اور انتقامی ذہن کی پیداوار ایک رویہ تھا، لیکن جو کچھ پرویز الہی نے کیا عمران خان اس سے بہت زیادہ چاہتا تھا جو پرویز الہی نہیں کر سکا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، اتنا ممکن بھی نہیں ہے۔ یہ وہ 1980 کا دور نہیں ہے جب جام صادق نے غلام اسحاق خان کے اشارے پر سندھ میں پیپلز پارٹی کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ تو اس کا بھی غصہ ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اتنی گالیاں دی 2 دن پہلے، اور کل پھر ان کی ملاقات کی خبر گرم ہے جس میں صدر عارف الوی نے کردار ادا کیا، اور بعد میں صدر عارف الوی کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہو سکے، جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ بات PTI کی طرف سے نہیں آئی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، لیکن PTI جو باتیں بتا رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ مثلاً ایک تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ اصرار کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 مہینے کی توسیع دی جائے، اور نواز شریف نے یہ بات نہیں مانی، جس پر یہ دورہ بھی ملتوی ہوا، اور جس پر جنرل باجوہ نے، یہ ان کا کہنا ہے جس کو میں صحیح نہیں مانتا، کہ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو مارشل لا لگانے کی دھمکی دی۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو جنرل باجوہ کے حامی بن کر ان کے کچھ رشتہ دار اور کچھ دوسرے لوگ جو لندن گئے تھے اور نواز شریف اور شہباز شریف سے ملے تھے، بلکہ شہباز سے پہلے نواز شریف سے ملے تھے، انہوں نے بھی یہ اس بالواسطہ دھمکی کا ذکر کیا تھا کہ پھر ماشاء اللہ لگ جائے گا اگر آپ نے توسیع نہ دی۔ تو ہر طرف سے تصدیق کر لی گئی کہ جنرل باجوہ صاحب نے کسی کو نہیں بھیجا، یہ خود شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف اپنی جو ان کی سوچ تھی یا اپنے ان کا جو حالات کا تجزیہ تھا اس کے مطابق یہ دونوں حضرات بھی اس بات کے حامی تھے کہ جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی توسیع دی جائے، لیکن اس بات کے
کوئی شہادت نہیں مل سکی کہ یہ ایلچی جنرل باجوہ نے خود بھیجے تھے یا جنرل باجوہ 6 مہینے کی توسیع کی حامی ہیں، اور اس بات کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ مجھے توسیع لینے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں ایک دن کی بھی توسیع نہیں لینا چاہتا۔ لیکن اب یہ پی ٹی آئی والے ذرائع کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ فیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بات ہوئی ہے میری بھی ان سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے دھمکی دی ہے۔ میں ان کے اس دعوے کو نہیں مانتا، لیکن چونکہ وہ بات یہ پھیلا رہے ہیں اور اس پر قائم ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جن کا زیادہ امکان تھا کچھ حلقوں کے مطابق کہ وہ آرمی چیف بنیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ امکان صرف میڈیا میں تھا، اندر جو صورتحال تھی اس میں امکان اس کا کم تھا، اگرچہ تھا کہ وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 27 نومبر کو ہے، اور نئی آرمی چیف نے جو حلف اٹھانا ہے وہ 29 تاریخ کو یا 28 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے جنرل باجوہ کی۔ تو یہ 3 دن کا گیپ کیسے پورا ہوگا؟ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ گیپ ان کو ترقی دے کر پورا کر دیا جائے گا، اگرچہ میں اس بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں جو کنفرمیشن کی حد تک جو ایک خیال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور میں نے 3 دن پہلے اپنے ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ جنرل عاصم صاحب کے خلاف پاکستان کے اندر اور باہر بھی کچھ لابیاں متحرک ہو گئی ہیں کہ اس شخص کو آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ تو پی ٹی آئی کے ذرائع اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی جنرل عاصم منیر کا حامی نہیں ہے، بلکہ وہ اس نے یہ حکم دیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، بڑی اہم بات ہے کہ سعودی عرب نے حکم دیا ہے کہ یا تو جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی توسیع دو یا پھر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگاؤ، ان کا نام لسٹ میں لاؤ، جبکہ اس خبر کی بھی تصدیق تقریباً ہو گئی ہے کہ جو سمری تیار کی گئی ہے اس میں جو 5 یا 4 نام ہیں یا 6 نام ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب کی رپورٹ ہے کہ صرف 3 نام ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ 6 نام ہیں، 5 نام کی بھی رپورٹ آئی، تو ان 5 یا 6 ناموں میں جنرل فیض حمید کا نام شامل ہی نہیں ہے، اور اس بات کا بھی ظاہر عمران خان کو بڑی رنجش تھی کہ جنرل فیض حمید کا نام کیوں شامل نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ حکم دیا ہے کہ یا جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی توسیع دو یا پھر جنرل فیض کو آرمی چیف لگا دو۔ میں تو ان دونوں دعووں کو ہی ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلی بات کی تو گنجائش شاید نکل سکتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن جنرل فیض والا معاملہ جو ہے وہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب اس کی حمایت کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس پر میں فوری تردید اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی مجھے اس بات کا موقع نہیں ملا کہ میں اس کو کاؤنٹر چیک کر سکوں، اور کاؤنٹر چیک کرنا ان باتوں کا آسان نہیں ہے۔ جو معاملات صرف گورنمنٹ کی حد تک ہوتے ہیں ان میں ذرا نسبتاً آسانی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ذریعے مل جاتے ہیں جو بات اصل جن سے نکل آتی ہے، لیکن جہاں مسئلہ ہے فوج کی ہائی کمان کا، اور وہاں سے وہی بات نکلتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی ذرائع نے یہ بتایا، فوجی ذرائع نے یہ بتایا، فوجی ذرائع اس طرح روز روز خبریں فیڈ نہیں کرتے۔ فوجی حلقوں کے، فوج کے اعلیٰ حلقوں سے وہی خبر لیک ہوتی ہے جس کو وہ خود لیک کرنا چاہتے ہوں، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری فوج کے حلقوں سے وہ بات لیک ہو جاتی ہے جس کا انٹر کنیکشن گورنمنٹ سے ہو، اور پھر گورنمنٹ کے ذرائع سے یہ چیزیں پتہ چلے۔ فوجی ذرائع سے خبریں عام طور پر لیک نہیں ہوتی۔ جو حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں فوج کے ذرائع سے پتہ چلا، دراصل ان کے ذرائع، ان کے رابطے گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہوتے ہیں، تو وہ پھر دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے اندر یہ بات چل رہی ہے۔ اب فوج کے اندر کیا بات چل رہی ہے یہ اتنی جلدی ان تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس دعوے کی تائید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ویسے بھی اگر اس کھچڑی کو جو پی ٹی آئی والے پلیٹ میں ڈال کر پیش کر رہے ہیں درست مان لیا جائے، تو پھر اس مصدقہ رپورٹ کو، کیونکہ یہ صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ عمران خان اور باجوہ کی جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی عمران خان کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا ہے، ان معنوں میں کہ بھئی آپ جو سیاسی باتیں وہ حکومت سے کریں، اور جو غیر سیاسی باتیں جو فوج سے متعلق آپ کے معاملات ہیں وہ آپ نئے آرمی چیف سے کریں۔ گویا کہ جنرل باجوہ نے اس میں کسی بھی قسم کی سہولت کا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو صدر کے حلقوں کی طرف سے سامنے آئی، اور صدر نے خود بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ مصالحت کی میری کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ دلچسپ بات ہے کہ 2 دن پہلے عمران خان گالیاں دے رہے تھے،
اور آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمران خان کی جنرل باجوہ سے سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ توسیع لیں گے، اگر توسیع نہیں ملتی ہے تو وہ مارشل لا لگائیں گے، اور وہ تو مارشل لا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، لیکن سعودی عرب وہ کہتا ہے کہ نہیں باجوہ صاحب کو توسیع دو ورنہ دورہ بھی ختم، غیر ملکی امداد بھی ختم۔ لیکن میں جس کنکلوژن کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی 2014 میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے عمران خان کے پلان کی مدد کی، اور اب بھی عمران خان کا لانگ مارچ اگر کوئی ایشو بنا ہوا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنا ہوا ہے، ورنہ اگر آج پنجاب میں پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی حکومت نہ ہوتی تو یہ لانگ مارچ اسی طرح ٹھوس ہو جانا تھا، یعنی اس کا کچھ تھریٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جانا تھا، جس طرح 25 مئی کا لانگ مارچ ٹھوس ہو گیا تھا۔ ابتدا ہی میں اس فتنے کا سر کچل دیا گیا تھا، کیونکہ اب تو یہ بات پوری دنیا پر روشن ہو گئی۔ 25 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو بہت بڑی تعداد میں نکلنا تھا، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، حمزہ شہباز کی حکومت تھی، اس کی پولیس نے ہمیں بہت مارا، گھروں سے نکلنے نہیں دیا، سڑکوں پر مارا، ظلم اور بربریت کے ادھار قائم کر دیے، رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اب تو پرویز الہی اور مونس الہی کی حکومت ہے، اب تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ لانگ مارچ میں بندے نہیں ہیں؟ اصل میں اس بات کا احساس عمران خان کو بھی ہے کہ پنجاب سے بندوں نے کوئی نہیں جانا، اب اس کا سارا پلان گھوم رہا ہے دو ذرائع پر، یعنی ذرائع سے مراد وہ وسائل ہیں، جو وہ دو قسم کے وسائل ہیں۔ ایک وسائل وہ ہیں جو 5000 گنڈا بدماش دہشت گرد ٹریننگ یافتہ وہ انٹر کیا جائے گا اسلام آباد میں، اور پھر پختونخوا سے ان کا اندازہ ہے کہ 10,000 لوگ ضرور آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ابتدا میں جو ٹاسک رکھا تھا، ٹارگٹ رکھا تھا، جو ٹاسک دیا تھا اپنے تنظیموں کو، وہ یہ تھا کہ 1 لاکھ بندے کا اپنے بندوبست کرنا ہے۔ تو 1 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 بندے آ سکتے ہیں وہاں سے، ایک ذریعہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو لوکل یعنی اسلام آباد کے اندر سے سسٹم بنایا ہے کہ مختلف علاقوں سے، مختلف سیکٹروں سے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے اتنے کارکن نکالنے ہیں، آپ نے اتنے کارکن نکالنے ہیں، تو کچھ ہزار، ظاہر ہے وہ 1 لاکھ تو نہیں ہو سکتے، کتنے ہوں گے، 6,000 ہوں گے، 5,000 ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، تو بہرحال 10-15 وہ ہزار، اور پھر یہ اسلام آباد کے اندر سے 10,000، کچھ باہر سے لاہور سے جو پہنچیں گے، تو اگر 30,000 کی نفری ایک بڑے جلوس کی شکل میں اسلام آباد کے اندر مار دھاڑ کرتی ہے تو یہ ایشو ایک تھریٹ بن سکتا ہے، اگرچہ وہاں کے انتظامات ایسے کر لیے گئے تھے حکومت کی طرف سے کہ یہ فتنہ نہ بن سکے، لیکن اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ شہباز شریف بھی پاکستان میں نہیں ہے اور حکومت کے کئی وزیر بھی اسلام آباد میں نہیں ہیں، اوپر سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیمار ہو گئے، وہ تو شاید اس تاریخ تک ظاہر ہے وہ فٹ ہو کر آ جائیں گے۔ لیکن یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف لندن میں رک گئے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ افواہیں جنم لے رہی ہیں، ان میں کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، کچھ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سعودی عرب کی طرف سے دھمکی والی بات کو میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اب تک جو میں نے سنا پی ٹی آئی کی ذرائع سے اور جو دوسرے ذرائع سے، اس کا سم اپ میں نے کر دیا ہے۔ امید ہے کہ کل تک کچھ مزید اطلاعات مل جائیں گی اور کچھ ان میں سے جھوٹی سچی خبروں کی تصدیق بھی ہو جائے گی، تو پھر میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ میں کوئی پکچر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔